बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको दानियार चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले मैं दो वीडियो पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब आया उस सैलाब ज़दगान के लिए बना चुका हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो है जो सैलाब ज़दगान के लिए होगी, लेकिन ये वीडियो फ़ंड्स की तकसीम के बारे में होगी। नाज़रीन, आपको पता है कि हालिया सैलाब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तबाही मचाई है, जिसमें जानी माली नुकसान हुआ है और करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया इस सैलाब ने, और लाखों घर जो है वो इस सैलाब की नज़र हो गए हैं। इसी तरह हज़ारों की तादाद में लोगों की जानें चली गई हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर जब भी कोई इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर आता है, उनके पास पहले से प्लानिंग होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है कि हमने इससे आसमानी आफत से कैसे निपटना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने नेचुरल डिज़ास्टर को किस तरह से मैनेज करना है ताकि इसके नुकसान को कम से कम किया जाए और लोगों को उस एमरजेंसी की सूरत में हम कैसे रिलीफ पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन ने ये तो दुनिया के हर मुल्क में नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है। मैं नाज़रीन को थोड़ा सा एक सादा ज़ुबान में एक बात समझाना चाहूँगा कि ये तो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान या डिज़ास्टर का लफ्ज़ है। असल में ये कुदरती आफात जो होती हैं, जैसे मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं, उनको ये नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं। जैसे कोई अगर फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो इसको हम ये नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं। इसी तरह अगर कोई ज़लज़ला आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, उसको भी हम नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं। इसी तरह कोई तूफ़ानी किस्म की अगर कोई हवाएं चलें, वो भी नेचुरल डिज़ास्टर ही हैं, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से आती हैं, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी तरह कोई आतिशफ़शां अगर कोई लावा फटता है, कोई इस तरह का ज़मीन के अंदर कोई इस तरह की हरकत आती है, तो उसको भी हम एमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उसको हम नेचुरल डिज़ास्टर ही बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह की नेचुरल डिज़ास्टर हैं, हर एक की अपनी अपनी उसको मैनेज किया जाता है। जैसे कि अगर फ्लड है तो उसका जो प्लान होगा, नेचुरल डिज़ास्टर प्लान है, वो मुख्तलिफ तरह से होगा, क्योंकि फ्लड पूरे इलाके को घेर लेता है और इसके अंदर लोगों को हमने ये मैनेज करना होता है कि ये पानी के अंदर ये लोगों के घर डूब रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, इनको हम कैसे रेस्क्यू करेंगे और तरह की इनको कैसे हम खुराक पहुंचाएंगे, क्या करेंगे, इसका अपना एक मैनेजमेंट प्लान होगा। इसी तरह कोई अर्थक्वेक आ जाता है तो उसमें कुछ डिफरेंट सिचुएशन होगी, क्योंकि अर्थक्वेक के अंदर घर गिर जाते हैं, लेकिन इतना ये होता है कि कोई दाएं बाएं पानी, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है, चलने के लिए कोई इतना मसला नहीं होता है। ठीक है, कुछ रास्ते भी बंद हो जाते हैं, कुछ स्लाइडें हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर तरह का जितना भी जो भी डिज़ास्टर होता है, हर डिज़ास्टर के लिए अपना अपना मैनेजमेंट प्लान होता है। तो इसीलिए मैं सैलाब के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा ज़्यादा इसी के बारे में मैं बात करूँगा कि इससे मैनेजमेंट, ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में सब लोग जो भी मकतब फ़िक्र से, किसी भी मकतब फ़िक्र से कोई तल्लुक़ रखता है, तो उसने अपनी बसात के मुताबिक यहाँ सैलाब ज़दगान के लिए पैसा इकट्ठा किया, जानी और माली कुर्बानी उनके लिए देने के लिए तैयार खड़े हुए, और हर आदमी ने अपनी बसात के मुताबिक सैलाब ज़दगान के लिए
مدد کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس اس مد کے اندر جس آرگنائزیشن نے بھی، جس پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جن لوگوں نے بھی یہ مالی امداد اکٹھی کی ہے، اب مسئلہ مالی امداد تو اکٹھی ہو گئی ہے، اب ہم نے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اب ہم نے اس کو لوگوں تک اس امداد کو کیسے پہنچانا ہے. میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کو دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ٹیلی تھان ٹرانسمیشن کے ذریعے بہت بڑی خطیر رقم جمع کی ہے اس سیلاب زدگان کے لیے. اور سب سے پہلے تو انہوں نے جو بھی کچھ سیاسی دورے تھے انہوں نے ملتوی کیے، جو سیاسی کچھ پروگرام تھے انہوں نے اس کو معطل کرتے ہوئے سیلاب زدگان کے لیے اپنا کام کرنا شروع کیا. اپنی تمام تر دن و رات ان کے بارے میں کام کیا اور ایک بہت بڑی رقم اکٹھی کی، اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے اور مسلسل ان کے اکاؤنٹ میں لوگ پیسے جمع کروا رہے ہیں. یقیناً عمران خان صاحب آپ کو پوری دنیا کے اندر لوگ پسند کرتے ہیں، تو یقیناً اس کا مظاہرہ تو آج اسی ٹیلی تھان ٹرانسمیشن میں ہم نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ اتنی بڑی رقم آپ کی ایک چھوٹی سی کال پہ لوگوں نے، اگر باہر ملکوں سے اور اندرونی ملک بھی آپ لوگوں نے آپ کو اتنی بڑی رقم دی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی ہوئی ہے، تو یقیناً آپ اس کے اہل بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹیم تو ماشاءاللہ بہت بڑی ایکسپرٹ ٹیم ہوگی، لازم بات ہے کہ آپ نے اتنا بڑا فنڈ اکٹھا کیا ہے تو ٹیم تو آپ کے پاس ہوگی. لیکن میں اپنی طرف سے، میں ایک ادنا سا آدمی ہوں، لیکن میرے ذہن کے اندر بھی ایک ایسا پلان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کو گورنمنٹ کے لوگ بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور اس کو عمران خان صاحب آپ بھی اس کو اگر استعمال کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب زدگان کے لیے یہ لانگ رن بڑا فائدہ ہوگا. اس کا پلان تو آپ نے بنایا ہوگا، لیکن اصل میں کوئی بھی جو نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو پلان ریٹن فارم میں بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ٹیم بھی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. اس کو پرائیویٹ ادارے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، گورنمنٹ ادارے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آرگنائزیشنز بھی کر سکتی ہیں. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو میکانزم ہے کہ ہم جو فنڈز ہم نے کلیکٹ کر لیے ہیں اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس دو سٹیجز ہو سکتی ہیں. دو سٹیجز کا پروسیجر ہمارے پاس ہو سکتا ہے، ایک ہے شارٹ ٹرم پروسیجر اور ایک لانگ ٹرم پروسیجر. شارٹ ٹرم پروسیجر، اس پروسیجر میں ہم یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کو امیجیٹلی جو چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ ہیں، ان کو ضرورت ہیں، وہ ہم پرووائڈ کریں گے. جیسے کہ فوڈ ہو گئی، ڈرنکنگ واٹر ہو گیا، فرسٹ ایڈ ہو گئی، کچھ میڈیکل اگر کسی کو فیسلٹی چاہیے تو اس کو ہاسپٹل تک پہنچانا یا ڈاکٹر کو ادھر لے جانا. اسی طرح کوئی ٹیمپریری شیلٹر، یہ ان کی بہت ارجنٹ ضرورت ہے. اور اسی طرح ان کے لیے کپڑے ہو گئے، اسی طرح ان کے لیے بلینکٹ ہو گئے. یہ اس طرح کی چیزیں ان کے لیے امیجیٹلی یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ان کو ہم شارٹ ٹرم میں یوز کرتے ہیں. اور یہ جو فنڈز ہیں عمران خان صاحب آپ نے کلیکٹ کیا ہے یا کسی اور گروپ نے کیا ہے یا کسی آرگنائزیشن نے کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی یہ جو فنڈز ہے وہ اسی طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے. شارٹ ٹرم پروسیجر کے لیے یہ جو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں، میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ یہ پیپر میں جو ریٹن فارم میں ہے میں اس کو ویڈیو میں شامل کروں گا، تو آپ اس پروسیجر کو، اس میکانزم کو آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں. کوئی بھی اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو شارٹ ٹرم میں یہ چیزیں ہمیں لازمی دینی ہوتی ہیں. ان کو خوراک ہو گئی، پانی ہو گیا، فرسٹ ایڈ ہو گئی، میڈیکل فیسلٹی، یہ ٹیمپرری شیلٹر، یہ جو امیجیٹلی کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی جو کوئی کاسٹ آتی ہے وہ آپ خود اپنی طرف سے
کچھ کمیٹیاں بنا کے تو بیٹھ کے تو اس کو طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے پر جو فیملی ہے اس کو کتنا کیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے، کہ ایمرجنسی میں کیا کرنا ہے، یہ کتنے لوگوں کو کیسے شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے، یہ تو وہ ایک کمیٹی بنا کے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد لانگ ٹرم پروسیجر ہوتے ہیں۔ اب لانگ ٹرم میں یہ کرنا ہے ہم نے کہ اس کو بھی ہم نے 3 کیٹیگری میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے جو لانگ ٹرم پروسیجر ہے۔ اب ہم نے یہ صرف جو فنڈز جمع ہوا ہے، ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ اس کو شفافیت سے ٹرانسپیرنٹلی اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ اب اس کو ٹرانسپیرنٹلی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کیا پروسیجر ہے، اس کو ہم 3 کیٹیگری میں اس لانگ ٹرم پروسیجر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اصل میں اس ڈیزاسٹر کے اندر، فلڈ کے اندر، ایسی فیملی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کا پوری پراپرٹی ڈیمیج بھی ہوئی ہے، پورا گھر بھی تباہ ہوا ہے، پورے اس کے اندر جو بھی کوئی مال و مویشی تھا، کوئی دوسرا سامان تھا، وہ بھی سارا ضائع ہو گیا، اور کچھ انسانی جان بھی چلی گئی، 1 چلی گئی یا 2 چلی گئی یا 3 چلی گئی۔ اس طرح کی کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم کیٹیگری 1 میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو کوئی اس فلڈ کے اندر ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی فیملی بھی ہو سکتی ہے جس کا جانی تو کوئی نقصان نہیں ہوا، جس کا کوئی آدمی مرا نہیں ہے، کچھ جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے، چاہے وہ اس کا پراپرٹی کا نقصان پورا گھر ڈیمیج ہو گیا یا اس کا کچھ حصہ ڈیمیج ہوا، اس کا پراپرٹی ڈیمیج ہوا لیکن ڈیتھ کوئی نہیں ہوئی، یہ اس کو کیٹیگری 2 میں رکھتے ہیں۔ اب کیٹیگری 3 میں وہ لوگ ہیں جن کا پارشلی کچھ تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، ان کے گھروں کو کچھ نقصان ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوا ہے، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں گھر، تو اس کو کیٹیگری 3 میں رکھتے ہیں۔ اب جو کیٹیگری 1 ہے، اس کو ہم پرائرٹی کی بنیاد پہ، ظاہر ہے ایک آدمی کی جان بھی وہاں سے اس فیملی کے اندر سے گئی ہے اور ان کے گھر بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں، تو لازم بات ہے کہ ان کو جو فنڈز دیا جائے گا تو وہ اس سے جو ایک بندہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی اماؤنٹ بھی ہم اس کو دینا ان کو دیں گے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور دوسرا ان کے گھر بنانے کے لیے جو کوئی رقم ہوگی یقیناً ریزنیبل اماؤنٹ ان کو دیں گے تاکہ وہ اس مہنگائی کے دور میں وہ اپنا گھر بھی بنا سکیں، اور وہ جو فیملی کا صدمہ ہے اللہ پاک ان کو اس صدمے کو بھی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی طرح کیٹیگری 2 کے میں جو ایسے لوگ، ایسی فیملی تھی کہ جس کا کوئی بندہ تو نہیں مرا تھا لیکن اس کی پراپرٹی ڈیمیج ہو گئی ہے، مطلب اس کا گھر نقصان ہو گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اماؤنٹ آپ ضرور رکھیں گے لیکن وہ کیٹیگری 1 سے تھوڑا کم ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی کسی بندے کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، ان کو گھر کے لیے پیسہ آپ میں دینا پڑے گا۔ اسی طرح کیٹیگری 3 میں کوئی پراپرٹی کا اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوا، کچھ پارشلی نقصان ہوا ہے، تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے، کچھ اتنا اور کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، تو ایسے کیٹیگری کے لوگ بھی آ سکتے ہیں جس کو کیٹیگری 3 میں کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ جو بجٹ رکھیں گے، فنڈز رکھیں گے، ان لوگوں کو دیں گے، وہ ان کیٹیگری 1 اور کیٹیگری 2 سے کم ہوں گے۔ اس طرح سے کر کے آپ جب یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم اگر ان کے گھروں کے لیے ہم ان کو گھر خود بنا کے اگر نہیں دے سکتے، کم از کم ہم یہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ضرور رکھیں کہ ان کے گھر بننے چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ پیسے لے کے تو پھر اس کے بعد شاید وہ گھر اس طرح کا بنا نہیں سکتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیک کا سسٹم اگر ہو سکتا ہے تو یہ اور بھی اچھا ہے، کیونکہ ہم نے لانگ ٹرم ان کے لیے کام کرنا ہے، یہ لانگ ٹرم پروسیجر ہے، اس کے لیے ہم نے صرف اپنے فنڈز کو تقسیم کر کے ڈسٹریبیوٹ کر کے ہم اپنا ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں، ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملیاں جیسے پہلے رہتی تھی ایسے ہی ان کے گھر دوبارہ بن جائیں اور وہ ہنسی خوشی سے دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ تو یہ کیٹیگری 3 تھی۔ میں ایک گزارش اپنے پاکستان کی عوام سے بھی کروں گا، میرے بھائیو، جن لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، جو سیلاب
زدہ علاقے سے کافی دور تھے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں خدارہ کبھی یہ جو فنڈز آئے ہیں، یہ جو امداد آئی ہے، اس کو لینے کی کسی دو نمبر طریقے سے کوشش نہیں کرنی ہے، کیونکہ جب اس طرح کے ڈیزاسٹر آتے ہیں، جب اس طرح کے فنڈز آتے ہیں، امداد آتی ہے، اس کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اس چیز کے ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، اس کو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، وہ ڈیزرونگ کیسز نہیں ہوتے ہیں، وہ باہر سے کچھ امداد لینے چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو بچایا ہوا ہے، جن لوگوں کے اوپر یہ سیلاب کی مصیبت نہیں آئی ہے، ان کو یہ امداد نہیں لینی چاہیے، یہ ان کے اوپر امداد جائز نہیں ہے، یہ پیسہ جائز نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو مت کھلاؤ، یہ نہ خود کھاؤ نہ بچوں کو کھلاؤ، اس امداد سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور یہ صرف اور صرف یہ ان لوگوں کا حق ہے جو سیلاب کے اندر حقیقت میں متاثر ہوئے، یہ ان کا حق ہے، اور اس حق کو جب کوئی دوسرا کھائے گا تو ہم نے قبر میں اور قیامت میں یہ جواب دینا ہے۔ اور اس دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی خود روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کوئی اس طرح سے دو نمبر طریقے سے کسی کی امداد کسی کے لیے آئی ہو اور ہم لیں، یہ اللہ پاک ایسا نصیب نہ کرے کسی کو، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بھی اس فنڈز کو لینے والے ہوں گے وہ ڈیزرونگ کیس ہوں گے، وہ اس طرح سے کوئی ڈیزرونگ کیس سے ہٹ کے کوئی بندہ اس طرح کا پیسہ لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو یہ جو پلان ہے، میکانزم میں نے بتایا، جو فلڈ ریلیف فنڈز کو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے شارٹ ٹرم پروسیجر اور ایک لانگ ٹرم پروسیجر۔ لانگ ٹرم کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں رکھا، تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے اگر ہمارے فنڈز کی اگر تقسیم ہوگی، چاہے وہ گورنمنٹ کرے گی، چاہے وہ یہ پرائیویٹ ادارے ہیں جو بھی اپنی اپنی طرح سے فنڈز کلیکٹ کر رہے ہیں ان سیلاب زدگان کے لیے، اگر اس کو اس کیٹیگری میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں جن کا جو نقصان ہوا ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، اور وہ اپنے گھر دوبارہ بنا لیں گے، اور وہ اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگی دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو میری تمام گورنمنٹ کے ذمہ داران سے بھی یہ گزارش ہے، خدارہ آپ بھی یہ فنڈز یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم نے ان کو یہ فنڈز ان کے حوالے کر دینے ہیں اور وہ جیسے اس کو چاہیں وہ خرچ کریں، ایسا نہیں کرنا ہے، ان کے اوپر کوئی چیک کا سسٹم بھی رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے گھر بنائیں، کیونکہ اصل ان کے گھر ہیں، دوبارہ وہ اگر اپنے گھر بنائیں گے اور گھر بھی اس ریزنیبل پلیس پہ بنائیں گے، آئندہ اگر یہ ڈیزاسٹر پھر بھی آ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ آج فلڈ آیا ہے اور چلا گیا ہے اور اب پھر کبھی نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم نے لانگ رن ان ڈیزاسٹرز کی پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے۔ یہ خاص کر یہ نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے، میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ یہ ہمیں ہر سال یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈیزاسٹر آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کو امداد دینی ہے، ان کو ایسے شیلٹر ٹیمپرری طور پہ دینے ہیں، پھر سیلاب چلا جائے گا پھر یہ لوگ اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں گے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کے لیے اچھا پلان کر ترتیب دینا ہے، جہاں پہ کچھ ہم ڈیم بنا سکتے ہیں ہمیں وہ ڈیم بنانے چاہیے، جہاں پہ ہم دیواریں لگا سکتے ہیں جہاں پہ وہ فلڈ کا پانی ادھر نہ آئے اس کو وہ لگانا چاہیے، جہاں پہ نکاسی آب کا سسٹم سٹیز کے اندر ہم نے اگر نہیں لگایا ہوا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے لگائیں تاکہ یہ پانی اس کی نکاسی صحیح طرح سے ہو جائے اور یہ پانی جمع نہ ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم دیانتداری کے ساتھ یہ کام کریں گے تو نیچرل ڈیزاسٹر تو آتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ جس طرح سے اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے اس طرح کی تباہی انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی اگر ہم نے اپنے کام دیانتداری کے ساتھ اگر کیا تو۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہوا ہے تو وہ پلیز سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔